बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, एक वीडियो वसूल हुई जिसमें मौलवी अब्दुल हमीद चिश्ती साहब और मशहूर नीम राफसी तफसीली नात ख़ान अहमद अली हाकिम आपस में एक महफ़िल में गुफ्तगू कर रहे हैं, बहस मुबासा उनका चल रहा है। और हैरत ये हुई कि मौलवी साहब जिस बात पर अहमद अली हाकिम को मनवाना चाह रहे थे और रुजू करवाना चाह रहे थे, वही रुजू ख़ुद मौलवी साहब को भी पड़ गया है। ठीक है, यानी जिस चीज़ का उसने इनकार किया ही नहीं उसका इकरार करवा रहे थे, और जिसका इनकार किया मौलवी साहब खुद उसका इनकार कर बैठे। एक तो ये बात है। 1.5-2 साल पहले की गल, एक शेर आया तो लोगों ने सुनिया भी रज़ियल्लाह कहने वाले और कोई होंगे साढ़े नहीं थे अहले सलाम मौला अली है। यदि वजाहत किबला ने फरमाया कुछ तुसी कहो। और दूसरी बात यह है कि अहमद अली हाकिम जो आप मकारी खेल रहा है, 4 साल पहले ये इस बात पे रुजू कर चुका है। हमने इसकी पकड़ की थी 4 साल पहले, तो इसने रुजू किया था। अब मेरे लिखे हुए अल्फाज और पढ़े हुए ये अल्फाज रज़ियल्लाह कहने वाले और कोई होंगे साढ़े नहीं थे अहले सलाम मौला अली है। मैं अपने इन अल्फाज की अल्लाह ताला और उसके रसूल से माफी चाहता हूँ। आगे से मुफ्ती बन गया है, और मुफ्ती बन के आगे से जो है वो हमें मसला समझाने लग गया। अहमद अली हाकिम जो है रज़ियल्लाह कहने वाले और कोई होंगे साढ़े नहीं थे अहले सलाम मौला अली है। यदि वजाहत किबला ने फरमाया कुछ तुसी कहो। उदों भी वजाहत मांग लेंदे तो 1.5 साल पहले गल मुक जानी सी। बहुत अच्छा, आज लोग बोली सी वैसे बहुत अच्छा, बार-बार तो अच्छा लगदा। बहुत अच्छा। मैं फिर करना पिया साढ़े अकाबरीन अहले सुन्नत किसे वक्त किताबां पढ़ियां पियां ने जाके लाइब्रेरी पढ़ो, जिथे मौला अली दा नाम आया, बीबी ज़हरा पाक दा नाम आया, हसन हुसैन दा नाम आया, उन्हां अगे अलैहि सलाम लिखिया। तो लिहाजा है, एक तो अहमद अली हाकिम ने अपना रुजू तोड़ा है, और दूसरा यह है कि मौलवी साहब जो हैं, जब 4 साल पहले हमने इन नात खानों की पकड़ शुरू की थी तो मौलवी साहब ने हमें कालें की कि आप इनको छोड़ दें, मैं समझा लूँगा। तो हमने कहा ये इस तरह समझने वाले लोग नहीं हैं, ये बज़ेद होते हैं, बड़ी आकड़ होती है इनके अंदर, चूँकि जहल कौम इनके अंडर है, हमें ये कुछ नहीं समझते। इनका इलाज यही है, अगर कोई बकवास करें तो फ़ौरन इनका रद्द किया जाए, लोगों को पता चल जाए, समझ आ जाए कि ये नात खान कैसा है, ये मौलवी कैसा है। ठीक है, यही इसका हल है। इनसे रब्ता करना और इनकी मिन्नतें करना और इन्हें मनवाना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो बंदे का बच्चा हुआ तो ख़ुद ही जब हमारी वीडियो पहुंचेगी तो रुजू कर लेगा और आइंदा रुजू पे कायम रहेगा। तो मौलवी साहब का जब हमने हुक्म ना माना तो ये हमारे साथ नाराज़ हो गए। जब नाराज़ हुए तो इन्होंने सैयद होने का भी हया ना किया, इन्होंने हमारे साथ कई दफ़ा फिर बदतमीज़ी भी की और बाज़ारी ज़ुबान भी इस्तेमाल की। तो अब इन्हें को अपना गुस्सा है जो ये निकाल रहे हैं। और ये मौलवी साहब चूँकि हर महफिल में पहुँच जाते हैं, नीम राफसियों के साथ भी इनके लिंक हैं, वहाँ भी महफिलें करते हैं, जो यही वजह है कि ये ख़ुद फंस गए उसी मसले में। यानी जो रुजू करवाना चाहते थे ख़ुद करनी पड़ गई। वो क्या? वो ये है कि अहमद अली हाकिम ने शेर ये पढ़ा है कि रदी अल्लाह कहने वाले और कोई होंगे साढ़े लई अलैहिस्सलाम मौला अली ने। 1.5-2 साल पहले की गल, एक शेर आया तो लोगों ने सुनिया भी रज़ियल्लाह कहने वाले और कोई होंगे साढ़े नहीं थे अहले सलाम मौला अली है। यदि यानी अहमद अली हाकिम ने सहाबा के रदी अल्लाह अन्हुम वरदु अन होने का इनकार किया ही नहीं। वो तो ये कह रहा है कि मौला अली चूँकि अहले बैत हैं, लिहाजा हमारे नज़दीक वो सिर्फ़ अलैहिस्सलाम है। और यही बात मौलवी साहब ने कर दी। कहते हैं जी हम अहले बैत को अल्हम्दुलिल्लाह अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं और अहले सुन्नत का अकीदा है, वो महफूज अनिल ख़ता हैं। और हम उन्हें 2-3 दफ़ा इन्होंने दोहराया है कि हम उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं, अहले बैत को। साल 1.5 साल तो कबल एक गल हुई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दे हवाले नाल, रज़ियल्लाह कहने वाले कोई होर ने। ये जिहड़ा लफ्ज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है ना, ये सहाबा नूं जिहड़ा कहा गया है ना, ये किसी होर ने नहीं आखिया, अल्लाह ने आखिया। रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदु, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदु अन। और अल्हम्दुलिल्लाह असी अहले बैत तहार नूं अलैहिस्सलाम पढ़ने आखो अल्हम्दुलिल्लाह, सारे आखो अल्हम्दुलिल्लाह। असी उन्हां नूं महफूज समझ के पढ़ने आ, ये अहले सुन्नत दा अकीदा है। तो उस बेचारे का क्या कसूर है? वो भी तो यही कह रहा है कि हज़रत अली जो है वो रदी अल्लाह नहीं है, वो अलैहिस्सलाम है। सहाबा के रदी अल्लाह होने का तो उसने इनकार किया ही नहीं। आप जो मनवाना चाहते हैं उस बेचारे ने इनकार ही नहीं किया, और जिसका इनकार किया आप ख़ुद इनकार कर बैठे हैं। और फिर आप कहते हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा है कि वो महफूज अनिल ख़ता हैं और हम उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो मौलवी साहब आपको समझ ही नहीं आई। आपने उसको ये कहना था कि हज़रत अली सहाबी हैं, अहले बैत भी हैं, सहाबी भी हैं,
اور اللہ نے حضرت علی کو بھی صحابہ میں شامل کر کے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو مولا علی بھی سابقین اولین میں سے ہیں، اللہ نے انہیں قرآن میں رضی اللہ عنہ کہا ہے، تو کہتا ہے کہ ہمارے لیے حضرت علی صرف علیہ السلام ہے، رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات تو یہ منوانی تھی اور آپ صحابہ کی طرف چلے گئے، تو صحابہ کے رضی اللہ عنہ ہونے کا اس نے انکار کیا ہی نہیں، تو جس کا اس نے انکار کیا آپ بھی انکار کر بیٹھے، آپ کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اہل سنت کا موقف کیا ہے، پھر آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کے نعرے لگا رہے ہیں، ان تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ میری جند میری جان، ملک پاکستان دی پہچان، قبلہ مفتی منیب الرحمان، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب، حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب۔ اور آپ خود مفتی منیب الرحمان صاحب کے فتوے کی زد کے اندر آ گئے۔ اب آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو جب مانتے ہیں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہم اہل بیت کو بھی صحابہ کو رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں، علیہ السلام صرف انبیاء کے لیے ہے۔ یا یہ ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتاویٰ تفہیم المسائل، 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر 28، 29، 30 ہے۔ اس پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے اکابرین امت کے حوالے سے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جو سلام ہے نا، سلام وہ بھی صلاۃ کے معنی کے اندر ہے، یہ علامہ شامی کی عبارت ہے، تو لہٰذا فلا یستعمل فی الغیب ولا یفرد بہ غیر الانبیاء فلا یقال علی علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، یعنی علامہ شامی لکھ رہے ہیں کہ غیر انبیاء کو مستقل طور پر آپ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، اور نہیں کہا جائے گا، علی علیہ السلام نہیں کہا جائے گا۔ یہ ہے علامہ شامی کا فتویٰ جس کو مفتی منیب الرحمان صاحب نقل فرما رہے ہیں۔ اب آپ جب مفتی صاحب کے نعرے لگا رہے ہیں تو آپ مفتی صاحب کا فتویٰ بھی مانیں، اور ایک تو یہ رجوع کریں کہ یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے علیہ السلام کہنا، اور دوسرا یہ کہیں کہ میں نے جو بات کہنی تھی احمد علی حاکم سے توبہ رجوع کروانی تھی وہ میں کروا ہی نہیں سکا۔ اور مفتی صاحب آخر میں جا کے لکھتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت کا مختار مذہب ہے کہ غیر انبیاء کے ساتھ مستقل طور پر علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، تابع کر کے کہہ سکتے ہیں۔ فقہ جعفریہ اثنا عشری وغیرہ اس کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی یہ رافضیوں کا جو فقہ جعفریہ والے ان کا یہ نظریہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے اسماء مبارکہ کے ساتھ مستقلاً سلام کا استعمال کرتے ہیں، مثلا حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وغیرہ۔ تو مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ رافضیوں کا نظریہ ہمارا نہیں، ہم سب کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علیہ السلام صرف مستقل طور پر انبیاء کے لیے یا ملائکہ کے لیے۔ تو ایک تو آپ نے اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہا، پھر مفتی صاحب کے فتوی اور نظریے کے خلاف، اہل سنت کے جمہور کے نظریے کے خلاف آپ نے کہا کہ جی ہم بھی الحمدللہ اہل بیت کو علیہ السلام ہی پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اسی اہل بیت اطہار نو علیہ السلام پڑھنے ہیں۔ آکو الحمدللہ، سارے آکو الحمدللہ، اسی انہاں نو محفوظ سمجھ کے پڑھنے ہیں، اے اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ تو پھر آپ اس سے رجوع بیچارے سے کیا کروا رہے ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ علی علیہ السلام ہے ہمارے نزدیک، رضی اللہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہنا تو یہ تھا کہ بھئی علی رضی اللہ عنہ ہے، اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، تو لہٰذا مولوی صاحب کو خود رجوع کرنا پڑ گیا ہے، اور اب آپ کا لنک ہے احمد علی حاکم کے ساتھ، اس سے بھی رجوع کروائیں، اس نے ابھی رجوع نہیں کیا۔ اور احمد علی حاکم 4 سال پہلے جو ہے اسی شعر پہ جب ہم نے پکڑ کی تھی تو وہ رجوع کر چکا ہے، ٹھیک ہے، اب دوبارہ اس نے انکار کیا ہے۔ پھر وہ یہ جو ڈنڈی مار رہا ہے کہ جی کتابوں کے اندر علیہ السلام لکھا ہوا ہے ہر جگہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ، تو یہ احمد علی حاکم جو مفتی بن گیا اب پہلے رجوع کر چکا ہے، تو اس مفتی احمد علی حاکم سے ہم کہتے ہیں کہ یہ تیری مکاری ہے۔ ایک تو کئی تیرے اشعار جو ہیں وہ رفظ پہ مبنی ہیں، اور پہلے ہم نے 2-3 دفعہ اس کا رد کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ غدیر خم پہ فیصلہ ہوا، علی کو جانشین مان لو، تو ہم نے کہا من کن تو مولا فعلی مولا کا کوئی مومن منکر نہیں ہو سکتا، کوئی بیمان ہے جو شان علی کا منکر ہو۔ حضرت علی بالکل مولا ہے، لیکن مولا کا معنی محبوب ہے، اور یہاں رسول اللہ کی مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ کوئی روحانی یا ظاہری خلیفہ جو یا جانشین بنانا چاہتے تھے یا خلیفہ بنانا چاہتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ تم نے جو یہ کہا ہے کہ رسول اللہ کی مراد یہ تھی کہ علی کو جانشین مان لو، تو یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا اہل سنت کا نہیں ہے۔ ایک تو یہ اس نے شعر پڑھا تھا، ہم نے رد کیا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ دوسرا اس نے کہا کہ حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہوگی ناراض فاطمہ، تو میں نے کہا یہ بھی اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔
اور فقط ناراضگی جو ہے کسی کی مضر نہیں ہوتی، انبیاء کرام بھی آپس میں ناراض ہوئے ہیں، اہل بیت بھی آپس میں ناراض ہوئے ہیں، صحابہ بھی ناراض ہوئے ہیں، تو محض ناراضگی کچھ نہیں ہوتی، ناراضگیوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تیرا بھی جو شعر ہے یہ غلط ہے، اس پر بھی سے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو حاکم کے رافضی نیم رافضی تفضیلی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ اب اس نے جو ڈنڈی ماری ہے کہ ہر جگہ کتابوں کے اندر اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل۔ میں صرف صحیحین کی بات کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی بات کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ایک دفعہ صرف علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، باقی 55 دفعہ حضرت علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہی لکھا ہوا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر امام حسین کے نام کے ساتھ حسین بن علی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، بخاری کے اندر امام حسین کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر۔ تو اس وجہ سے یہ بات ہی غلط ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک دفعہ بھی حضرت علی علیہ السلام نہیں لکھا ہوا، اور رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ رافضیوں کی نقل میں انہیں صرف فقط اہل بیت کرام کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، کبھی بھی یہ ابو بکر صدیق علیہ السلام نہیں کہیں گے، عمر علیہ السلام نہیں کہیں گے، عثمان علیہ السلام نہیں کہیں گے، حالانکہ مولا علی نے انہیں اپنے سے اعلیٰ کہا ہے، تو کبھی ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، عثمان علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ تو یہ پکے رافضیوں کے ناقلی ہیں، ان کی نقل کرنے والے، ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ وہ بھی اہل بیت کو صرف علیہ السلام کہتے ہیں، یہ بھی اہل بیت کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے اس مسئلے کو بیان کر دیا، ورنہ یہ کتابیں الحمدللہ ہمارے پاس پڑھی ہیں، صحیح یہ شرح صحیح مسلم ہے، اس کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا، پھر آگے ان سے رد المختار فتاوی شامی کے اندر ابن کثیر نے، اور دیگر علماء نے روح البیان کے اندر تفسیر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علماء امت نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلے کو جد الممتار کے اندر بیان کیا، وہ بھی آپ کو میں سکین پیش کر دیتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ اصل میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، یہ بالکل 2 نمبری ہے۔ احمد علی حاکم نے مکر کیا ہے، اپنی توبہ رجوع توڑی ہے، پہلے یہ توبہ کر چکا ہے، اب یہ مفتی بن گیا ہے اور خود انکاری ہو گیا ہے، اور مولوی صاحب رجوع نہیں کروا سکے، اور رجوع وہاں جو کروانا چاہتے تھے وہ رجوع بنتی نہیں تھی، اس کا اس نے انکار ہی نہیں کیا، اور جس کا اس نے انکار کیا مولوی صاحب نے بھی انکار کیا، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت علی صرف علیہ السلام ہے، اور مولوی نے بھی یہی بات کر دی کہ اہل بیت کو ہم علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو مولوی صاحب آپ میں ان میں کیا فرق ہو گیا؟ تو لہٰذا اس سے رجوع کرواتے آپ کو رجوع کرنا پڑ گئی ہے، آپ نے 2 دفعہ رجوع کرنی ہے، 2 رجوع کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے جو رجوع کروانا تھا میں نہیں کروا سکا، میں بات ہی نہیں سمجھی میں نے، اور دوسرا جس چیز کا وہ انکار کر رہا تھا میں خود انکار کر بیٹھا۔ لہذا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ بھی فقط مستقل طور پر علیہ السلام کہنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، یہ بھی اقرار مولوی صاحب کو کرنا پڑے گا، چونکہ انہوں نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے نعرے لگائے ہیں اور مفتی صاحب کا میں نے فتویٰ پیش کیا۔ اب یہ فتویٰ ماننا بھی مولوی صاحب پہ ضروری ہو گیا ہے، آپ خود بھی مانیں، اور آپ کا تعلق ہے احمد علی حاکم کے ساتھ، باقی باتوں سے بھی اس سے رجوع کروائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے۔